नाज़रीन, फ़लस्तीन की फैसला कुन जंग जारी है जिसको तकरीबन 270 दिन हो चुके हैं और जिस बहादुरी और जिस मज़ामत के साथ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस लड़ी है, जिस तरह से हमास, हिज़्बुल्लाह, हौसी और इराक और फिर उन सब के पीछे ईरान ने ये जंग लड़ी है, इसने पूरी तरह से तारीख बदल के रख दी है। इसने जो मिडल ईस्ट की रियलिटी है, जो मिलिट्री रियलिटी है, जो पॉलिटिकल एक पावर है, जो इकोनॉमिक, सारी चीज़ों को जो है वो इस जंग ने बदल के रख दिया है। 75 साल तक इस तनाज़े का कोई हल नहीं निकल सका है। बहुत सारे मुज़ाकरात भी हुए, ओस्लो अकॉर्ड जैसा तारीखी वो एग्रीमेंट भी हुआ, और जब ओस्लो अकॉर्ड हो रहा था तो तब ऐसा लग रहा था दुनिया को कि हम बस चंद दिन दूरी के ऊपर हैं कि अब तो ये मामला हल हो गया, यानी फ़लस्तीन ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, इसराइल ने फ़लस्तीन को मान लिया, तो ये दो रियासतें यहाँ पर बनने जा रही हैं, पुरअमन सोल्यूशन जो है वो इसका निकलने जा रहा है। गो के जारी बात है, बहुत सारे यानी इधर मुसलमानों की तरफ से इसको तस्लीम नहीं किया गया, यानी कि चूँकि ये सारी फ़लस्तीन ही की ज़मीन है और इसके ऊपर कब्ज़ा है, लेकिन फिर भी उस वक़्त के माहौल को देखते हुए या उस वक़्त की रियलिटीज़ को समझते हुए कि अगर हम सारा नहीं ले सकते तो चलो मुसलमानों को एक अमन की ज़िंदगी, जितनी ज़मीन उनको मिल रही है, जितना हिस्सा मिल रहा है, एक अमन की ज़िंदगी हो, चलो एक अमन का फ़िलहाल एक सोल्यूशन निकल जाए, उसके बाद यह है कि फिर कल को देखी जाएगी। ज़रूरी यह है कि फ़िलहाल फ़लस्तीनी अपने वतन को लौटें, उनको पुरअमन ज़िंदगी मिले, वो एजुकेशन हासिल करें, वो दुनिया में तरक्की करें, उनको एक रिकग्निशन जो मिल जाए। तो बड़ा तारीखी एग्रीमेंट था और ऐसा लग रहा था कि हम बहुत करीब हैं। लेकिन चूँकि इसराइल तो कभी भी फ़लस्तीनी रियासत नहीं चाहता था और ना उनको कभी उसने रिकग्नाइज़ किया है। जब वो पहली दफ़ा इस फ़लस्तीन के सरज़मीन पर आए थे तो वो पहले दिन से क्लियर थे कि यहाँ पर एक ही रियासत बनेगी, ठीक है। तो अब वो मामला चलता चलता अब आज 2023 और 24 में अब ये जो जंग छिड़ी है, अब हम इस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं कि अब इसका फैसला होकर रहेगा, अब ये दरमियान में नहीं होगा। यानी जैसे ये 75 साल से चलता रहा है वैसा अब ये चल नहीं सकता है। अब मामलात इस हद तक पहुंच गए हैं कि या तो फिर फ़लस्तीन नहीं है, ठीक है, या फिर इसराइल नहीं है। इस नहज के ऊपर मामलात है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जिस तरह से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस लड़ी है, उससे तो वाज़े नज़र आ रहा है कि फ़लस्तीन एक मुकम्मल रियासत के तौर पर आज़ाद होने जा रहा है। क्योंकि जब ये जंग शुरू हुई थी तो दुनिया के ज़हनों में और आपके भी ज़हनों में शायद यही होगा कि भाई इसराइल तो इतनी बड़ी ताकत है, उसने अरबों को भी शिकस्त दे दी है, तो यहाँ पर भी वो फ़लस्तीन को क्रश करके रख देगा, वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को क्रश करके रख देगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का भी पता नहीं था। तो जिस तरह से जंग लड़ी गई है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लगता है कि फ़लस्तीन की जो आज़ादी है वो आ चुकी है, लेकिन सफ़र अभी तवील है, लंबा है, कुर्बानियाँ हैं और एक बड़ी जंग रास्ते के ऊपर है जो बड़ी तेज़ी के साथ हमारी तरफ बढ़ रही है, या हम उस जंग की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो भी है। लेकिन इस फैसला होने से पहले एक बड़ी जंग जो है वो होने जा रही है। तो आज गज़ा से, लेबनान से, यमन से क्या खबरें हैं। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट भी इसराइल में शाया हुई है कि जो लेबनान जंग होगी उसमें इसराइल का हशर नशर क्या हो जाएगा। देखें, इससे पहले अरबों से जंगें हुई, 2-3 सारे मामलात होते रहे, लेकिन किसी भी जंग से पहले इस तरह की रिपोर्ट्स कभी भी नहीं आई हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स कभी भी शाया नहीं हुई कि अच्छा ये जंग इसराइल हारेगा। ये तारीख में कभी हुआ ही नहीं है। हमेशा यही था कि भाई इसराइल तो क्रश करके रख देगा, लेकिन आज तारीख में पहली बार हो रहा है कि जब लेबनान जंग की धमकियां लगा रहा है इसराइल का इंतहा पसंद तबका, नेतन्याहू समूतरे की इधर उधर सारे कह रहे हैं कि मलिया मेट कर देंगे बेरूत को और इसको हम स्टोन एज में भेज सकते हैं, तो वहां पर रिपोर्ट्स ये शाया हो रही हैं कि भाई असल में जो स्टोन एज में जाएगा या असल में जो तबाही जिसके हिस्से में आएगी वो इसराइल है, ना कि लेबनान है या बाकी कोई मुल्क है। तो ये रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मैं आगाज़ ही इसी रिपोर्ट से करना चाहूँगा। वैसे तो हमारे पास आज गज़ा से बहुत बड़ी रिपोर्ट्स हैं। गज़ा में जिस तरह से एम्बुश लगाए जा रहे हैं, खासकर शुजाया से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, पिछले 5 दिनों से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना हुआ है वो शुजाया का इलाका है, जिसमें एक बार फिर इसराइली फ़ौज दाखिल हुई है, लेकिन हर घंटे में उनकी हलाकतें वहाँ पर हो रही हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं। हर दूसरे चौथे घंटे में इसराइली जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो वहाँ पर लैंड कर रहे हैं। तो वो खबरें मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ, लेकिन बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो इसराइल में ही शाया हुई है लेबनान जंग के हवाले से, वो पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन, उनका ये सबसे बड़ा मीडिया, सबसे मोतबर मीडिया है, जो बहुत सारे जो उनके दानिश्वर हैं, मतलब वो यहाँ पर लिखते हैं और ये
اسرائیل کی جو بہت ساری چیزیں ان کو ایکسپوز بھی کرتا رہتا ہے، گورنمنٹ کے اوپر بھی تنقید کرتا رہتا ہے، اور اسرائیل کی جو سارے ظلم ہیں ان کو بھی ایکسپوز کرتا ہے اور حقائق جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لکھ رہا ہے اٹ از این ایگریمنٹ دیٹ کین بی ریچڈ ناؤ اینڈ اٹ از دا ڈیل ٹو فری دا پرزنرز، اسٹاپ دا وار ان غزہ اینڈ ریموو حزب اللہ فرام دا بارڈر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ اور ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ ہم ڈیل کریں حماس سے، جو اس کی شرطیں ہیں، اپنے قیدیوں کو چھڑائیں، غزہ میں جنگ کو روکیں، اور جو نارتھ کی جنگ ہے یعنی حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہے اس کو ہم اوائڈ کریں۔ یعنی اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو ہمارے لیے صرف یہ راستہ بچا ہے۔ ہم نے پوری ملٹری فورس اپنی استعمال کر لی۔ یار دیکھیں نا، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، CIA نے براہ راست اپنے آپریشنز کیے ہیں، امریکی فوج براہ راست آ کر غزہ میں لڑی ہے، انہوں نے براہ راست اگر اپنے آپریشنز کیے ہیں، اس کے باوجود کامیابی کیا ہے؟ صفر ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل نے سروائیو کرنا ہے اور اگر بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی راستہ ابھی بھی بچا ہوا ہے اسرائیل کے سروائیول کے لیے، تو وہ صرف اور صرف فی الحال یہی ہے کہ فی الفور جنگ بندی کریں، حماس کی شرائط کے اوپر جو ہے وہ ساری ڈیل ہو، اپنے پرزنرز کو چھڑائیں اور حزب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کو ٹالیں۔ اس کے علاوہ any comprehensive war in Lebanon will lead to death، لیبنن کے ساتھ کوئی بھی جنگ اگر ہم کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ کیا کرے گی؟ تباہی، نقصان، یعنی جانی نقصان، ڈیتھ یہاں پر ہوں گی، ڈسٹرکشن اینڈ ڈیواسٹیشن، ڈسٹرکشن ہوگی، ڈیواسٹیشن ہوگی اور ڈیتھس ہوں گی۔ اینڈ ان دی اینڈ وداؤٹ آر چوائس دا وار ول اینڈ ود این ایگریمنٹ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جنگ میں ہمارا نقصان ہوگا ہر طرح کا، انفراسٹرکچر کا بھی اور جانی نقصان بھی ہوگا، اور ان دا اینڈ کیا ہوگا کہ ہماری مرضی کے بغیر ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ یعنی کہ بات ابھی تو ہمیں انوالو کیا جا رہا ہے نا، پھر ایسی مطلب امریکہ کی وہ غالباً یہ اشارہ اس کی طرف کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ڈائریکٹلی جا کر بات کرے گا حزب اللہ سے یا حماس سے کہ ان کی شرطیں مان کر براہ راست ان کے ساتھ ڈیل کر لے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اسرائیل اس میں سے نکل جائے گا، اسرائیل کی کوئی بات مانی نہیں جائے گی۔ ادھر نتنیاہو اب جو ٹانگ اڑا رہا ہے نا، مطلب اسرائیل ایز اے پارٹی اس میں ہوگا ہی نہیں، اسرائیل ایز اے فریق اس میں ہوگا ہی نہیں، یعنی ان کی کوئی وقت ہی نہیں رہے گی۔ دیکھیں نا، مطلب اسرائیل کو آپ کسی معاہدے میں بٹھائے بغیر اگر معاہدہ کر رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کو چلانے والا وہ ہے، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، مڈل ایسٹ کو چلانے والا اسرائیل ہے۔ اور اس جنگ کے بعد اسرائیل کا حشر نشر یہ ہوگا کہ اس کو کہیں مطلب بٹھایا ہی نہیں جائے گا کسی ٹیبل پر، کسی مذاکرات کی جو ہوگا مطلب فریقین میں، اسرائیل ایز اے فریق ہوگا ہی نہیں۔ حالانکہ اسرائیل کی جو ایبسلیوٹ وکٹری کی وہ بات کرتا ہے، وہ یہ ایبسلیوٹ وکٹری کی بات کرتا ہے کہ حماس جو ہے اس کو ہم ایسا ختم کریں گے کہ حماس کہیں پر سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہوگی، یعنی ہم بیٹھیں گے، ایجپٹ بیٹھے گا، سعودی عرب بیٹھے گا، امریکہ بیٹھے گا، اور ہم آپس میں جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کریں گے اور اپنے مطابق مڈل ایسٹ سے سیٹلمنٹ کریں گے۔ اس میں حماس کہیں ہوگی نہیں، فلسطینی کہیں پر ہوں گے ہی نہیں۔ اور یہاں پر کیا ہوگا کہ اسرائیل کہیں پر سٹیک ہولڈر ہوگا ہی نہیں، وہ تو ٹوٹلی ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی وقت ہی نہیں رہے گی۔ Only the prisoners deal in the south will save the north۔ نہ کوئی جنگ کے ذریعے، نہ امریکی فوج کو بلا کر، نہ یورپی فوج کو بلا کر، نہ جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے، نہ سارے اسلحہ استعمال کرتے ہوئے، نہ سارے گھمنڈ کے ساتھ، کچھ بھی ہمیں نہیں بچا سکتا سوائے اس کے کہ ہم غزہ میں جنگ بندی کر لیں۔ دیکھیں نا، مطلب امریکہ کی ہٹ دھرمی اپنی ہے، ان کا گھمنڈ اپنا ہے، نتنیاہو کا گھمنڈ اپنا ہے، ایک ماضی ہے ان کے گھمنڈ کا، ان کے تکبر کا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن آج ریالٹی کیا ہے کہ اگر ہم نے بچنا ہے تو کیا کریں؟ ہم غزہ میں جنگ بندی کر لیں۔ پھر انہوں نے جو چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے امریکہ کے، ان کے بیانات کو بھی کوٹ کیا ہے، اور وہ بہت غیر معمولی نوعیت کا بیان ہے۔ The United States will find it difficult to defend Israel as it did against Iran۔ یہ بیان ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور انہوں نے اس بیان کو اپنی رپورٹ کا حصہ بنایا ہے کہ آج حزب اللہ اتنی بڑی پاور بن چکی ہے کہ امریکہ جو کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیں بچائے گا، ہر صورت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا پوری طرح سے، لیکن فرق یہ پڑ گیا ہے کہ وہ ہمیں چاہ کر بھی بچا نہیں سکتا۔ یہ جو گراؤنڈ ریالٹی بدلی ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ امریکہ بے شک ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور آگے بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور وہ ہمیں بچانے کے لیے آئے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ ہمیں بچا نہیں سکتا ہے۔ اس کی آج کیپیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، حزب اللہ کے سامنے اس کی کوئی پاور نہیں رہی ہے، وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا اسرائیل کو۔ اور جیسے وہ دیکھیں نا، ایران کے خلاف بھی تو امریکہ نے کون سا اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا ہے؟
ایرانی میزائل کیا پہنچے نہیں ہیں بیسز کے اوپر؟ ایرانی میزائل میں کیا ان کی کیجوالٹیز نہیں ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ تو 5 ملک مل کر 300 ایرانی پروجیکٹائلز کا سامنا نہیں کر سکے، تو یہاں پر لاکھوں حزب اللہ کے میزائل اور ڈرونز کا کیسے سامنا کریں گے؟ اور جو رپورٹ اب تو نہیں سامنے آئی کہ حزب اللہ کی میزائل پاور امریکہ، چائنا اور رشیا کے برابر ہو چکی ہے۔ The situation in the north is terrible and the population is going through unbearable sufferings۔ جو نارتھ کی ہماری سچویشن ہے وہ ٹیریبل ہے، اور ہمارے سیٹلر جو ہیں وہ بہت مشکل صورتحال اس وقت گزر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی اہم ترین اور تازہ ترین رپورٹ ہے جو اسرائیلی میڈیا، ٹاپ ان کے میڈیا کی جانب سے شیئر کی گئی ہے۔ ایک اہم ترین رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ بھائی ہمارا حشر کیا ہوگا اگر ہم حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں ان کی کہیں بھی فتح نہیں ہے، اور وہ بار بار جنگ روکنے کی بات کر رہے ہیں، وہ جنگ لڑنے کی بات نہیں کر رہے، حماس کے سامنے سرنڈر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نتن یاہو جو بھی فیصلہ کرتا ہے، اسرائیل جو بھی کرتا ہے، وہ جنگ میں جاتا ہے، ڈیلے جو بھی وہ کرتے ہیں، اب بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی تباہی لکھی جا چکی ہے، وہ جس بھی راستے سے آئے گی وہ ان کا مقدر ٹھہرے گی جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ بڑی اسپیشل رپورٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ذرا چلتے ہیں غزہ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اور غزہ میں ناظرین شجاعہ میں بہت بڑی بیٹل جاری ہے، بہت بہادری کے ساتھ مزاحمتی تحریک اس وقت وہاں پر لڑ رہی ہے، اور بہت زیادہ کیجوالٹیز ان کی ہو رہی ہیں۔ کچھ رپورٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں میگا آپریشنز کی۔ الاقصی مارٹائر بریگیڈ بتا رہی ہے ڈیورنگ دا پاسٹ آورز آور فائٹرز carried out 4 operations engaging in frag clashes and targeting gatherings of occupation vehicles in fighting axis in the Gaza Strip which led to many deaths and injuries among the ranks of the enemy army۔ ہم نے 4 ایسے میگا آپریشنز کیے ہیں جس میں ان کی وہیکلز کو تباہ کیا ہے، ان کے کئی ایک فوجیوں کو مارا ہے، ان کی گیدرنگز کے اوپر اٹیک کیا ہے، اینڈ مینی ڈیتھس اینڈ مینی انجریز ہوئی ہیں ان کی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کنفرم کر رہے ہیں، یہ جو بہت بڑے آپریشن ان کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ الشجاعہ میں کیا ہو رہا ہے؟ القدس بریگیڈ اینڈ قسام بریگیڈ کنٹینیو ٹو لیور سولجرز انٹو ایمبوشز دیئر۔ شجاعہ میں جو عظیم ترین لڑائی جاری ہے جس نے اسرائیل کے پرخچے اڑا دیے ہیں، وہاں سے وہ بیان یہ جاری کر رہے ہیں، اور المیادین اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ شجاعہ میں جو ایمبوشز ہیں، جو گھات ہیں، لیور ان دا بلڈنگز، جو بلڈنگز میں گھات لگائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ ٹنلز میں بھی ہیں، وہ جاری و ساری ہیں۔ وہ مطلب ہر گھنٹے وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ اس بلڈنگ میں اتنے فوجی مار دیے، اس ٹنل میں اتنے فوجی مار دیے، یہ سلسلہ جو گھات کا ہے وہ جاری ہے۔ وی ان کنجکشن ود دا الاقصی مارٹائر بریگیڈز targeting a gathering of enemy soldiers and vehicles in Shujaiya neighborhood east of the Gaza city with regular 60 mm mortar shells۔ الاقصی بریگیڈ اور عمر القاسم بریگیڈ نے مل کر ایک آپریشن کیا ہے اور ان کی گیدرنگز کو نشانہ بنایا اور ان کی جو وہیکلز ہیں ان کو تباہ کیا۔ یہ کوئی آسان آپریشن نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک لائن ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لیکن اگر آپ گراؤنڈ میں دیکھیں گے نا تو انٹیلیجنس حاصل کرنا، پھر اس تباہ حال ملبے سے نکلنا، آج کی شدید ترین گرمی میں وہ سرنگوں میں رہنا اور پھر وہاں سے نکل کر آنا، ٹھیک ہے، مطلب یہ انتہا ہے۔ پتہ نہیں کتنے دنوں شاید انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ننگے پاؤں ان کو دیکھا گیا ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ان کو دیکھا گیا ہے۔ تو یہ ان امیجنیبل چیزیں ہیں اور ان ڈسکرائبیبل چیزیں ہیں، ان کی ڈیپتھ تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جو ایک ایک آپریشن ہو رہا ہے نا، مطلب ہم اس کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکتے کہ جس طرح سے وہ لڑ رہے ہیں، دس از انبلیویبل۔ پھر آپ دیکھیے وی بمبارڈیڈ ود بیراج آف مورٹار شیلز آف پوزیشن آف انیمی فورسز اینڈ ملٹری وہیکلز ان شجاعہ ایسٹ آف دا گازا سٹی۔ شجاعہ کے ایک اور طرف جو ہے ان کی فورسز جو زمینی دستہ ہے اور ان کی گاڑیاں جو ہے ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین 2 مرکبہ ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے ود 105 یاسین شیل۔ مرکبہ ٹینکس کو تباہ کرنا یہ ایک عجیب صلاحیت ہے اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ان کے، کیونکہ دیکھیں مرکبہ ٹینک کی یہ صلاحیت ہے کہ اگر آپ دور سے شیل فائر کرتے ہیں نا تو اس میں وہ ایئر ڈیفنس ہے، وہ ایئر ڈیفنس کے ذریعے اس شیل جو اس کی طرف آ رہا ہے اس کو ناکام کر دیتا ہے۔ یہ ان کے جدید ترین ٹینک کے اندر صلاحیت ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو اس ٹینک کے قریب ترین جا کر فائر کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ قریب ترین جاتے ہیں تو پھر چونکہ وہ جو یہ 105 یاسین شیل فائر کرتے ہیں اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایک ڈسٹنس تھوڑا ہوتا ہے اور سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا اور ایئر ڈیفنس جو ہے اس کا ایکٹیو نہیں ہو پاتا۔ تو سرنگ سے نکل کر اس کے قریب ترین جا کر یہ آپریشن ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یعنی اوپر ان کے ڈرون بھی سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فوجی بھی پھر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو نکل کر اس جو ہے نا ٹینک کے قریب ترین جانا پڑتا ہے۔ تو 2 ٹینکس کو صرف شجاعہ میں تباہ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین غزہ سے باہر جو ان کی ایک ملٹری سائٹ ہے نہال
اس کو 107 میزائلوں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر ناظرین وہ بتا رہے ہیں کہ فیرس کلیشز ان مور دین 1 ایکسس ان رفح اسپیشلی دا سعودی کوارٹر ایریا اینڈ دا ویسینٹی آف الصبورہ ایریا۔ رفح کے جو کئی ایک ایکسز ہیں، مور دین 1 ایکسز، وہاں پر اس وقت شدید ترین لڑائی جاری ہے۔ یعنی مزاحمتی تحریک رفح کے تمام اطراف میں، آلموسٹ تمام اطراف میں جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے، لڑ رہی ہے، اسرائیلی فوج اندر آنے کی کوشش کر رہی ہے، مزاحمتی تحریک لڑ رہی ہے۔ اور جو کل رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس میں یہ انکشاف اسرائیلی کمانڈر نے کیا جو حاضر سروے سے اور لڑ رہا ہے غزہ میں، اس نے کہا صرف رفح میں حماس کو ہرانے کے لیے ہمیں 2 سال چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھیے وی ٹارگیٹڈ زائنسٹ انیمی فورسز اسٹیشنڈ ان نیتزریم ایکسز with 107 بیراج اینڈ ہیوی کیلیبر موٹار شیلز۔ وسطی غزہ میں جو ان کی فورسز موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر وی ٹارگیٹڈ ٹروپ کیریئر اینڈ D9 بلڈوزر ود یاسین 105 شیل ساؤتھ آف تل ہوا نیبرہڈ ان غزہ سٹی۔ شمالی غزہ میں ایک ٹروپ کیریئر اور ان کا جو ملٹری بلڈوزر ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت غزہ کے جو تازہ ترین حملوں کی تفصیلات ہیں آج بروز اتوار، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آگے ذرا چلتے ہیں تو لیبنان کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین لیبنان میں سلسلہ جاری ہے اور مختلف بلڈنگز کو نشانہ بنانے کی آج اطلاعات ابھی تک آ رہی ہیں، جس میں آگ لگی ہے مختلف سیٹلمنٹس کے اندر اور بلڈنگز میں جو ان کے فوجی موجود تھے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ المادین رپورٹ کر رہا ہے فائر بروک آؤٹ ان دا اویوم سیٹلمنٹ ایز اے ریزلٹ آف فائرز فائرڈ ان دا ڈائریکشن فرام لیبنان۔ اویوم میں جو ان کی سیٹلمنٹ ہے وہاں پر جناب آگ لگی ہوئی ہے، یعنی ایک بڑی سیٹلمنٹ ہے اویوم، وہاں پر جناب جو میزائل ٹکرائے ہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ 2 ڈرونز ور لانچ ٹورڈز دا ناردرن ریجن کمانڈ ان دا اپر گلیلی۔ 2 ڈرون ایک اور ریجن میں بھیجے گئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے دا آرمی آسکس آل ریزیڈنٹس آف دا میان بروچ سیٹلمنٹ ان دا نارتھ ٹو اسٹے نیئر دا فورٹیفائڈ رومز، یعنی وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یا تو آپ فورٹیفائڈ پلیسز کے اندر رہیں، اپنے گھروں میں آپ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، یا تو ان کے اندر رہیں یا پھر اس کے آس پاس رہیں آپ، تاکہ جو ہی حملہ ہو آپ فوری جو ہے ان پناہ گاہوں میں جو کہ زیر زمین ہے یا آن گراؤنڈ بھی ہیں اگر وہ، تو ایسی وہ فورٹیفائڈ پلیسز ہیں کہ ان کو میزائل اتنی آسانی سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ اپنے ہزاروں ریزیڈنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے قریب رہیں، اپنے گھروں میں نہ آئیں۔ پھر آپ دیکھیے ان اسرائیل دے آر پریپیئرنگ فار میزائل لانچز آفٹر دا ریسنٹ اٹیکس آن دا ٹاؤن آف ہولا ان دا صدرن لیبنان۔ اسرائیل میں تیاری کی جا رہی ہے فار میزائل لانچز، یہ اس وقت لیبنان کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ناظرین ایک اور چیز رکھنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بین گور کی جانب سے ایک بہت شرمناک بیان سامنے آیا ہے۔ بین گور کی جو حرکتیں ہیں، بین گور کی جو کچھ اس وقت ویسٹ بینک میں کر رہا ہے، یہ بہت خمیازہ اس کا ان کو بھگتنا پڑے گا جو کچھ یہ کر چکے ہیں۔ ابھی ناظرین جو اس کا بیان سامنے آیا ہے وہ بہت ہی مطلب ایک انتہا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیادوں پر ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی مذاکرات ہوں گے، نہ کوئی جنگ بندی ہوگی، ٹھیک ہے، اور مطلب اس کا کوئی سلجھاؤ نہیں ہے، اس کا حل یہی ہے کہ آپ کو لڑنا پڑے گا ان طاقتوں سے، ان ابلیسی طاقتوں سے آپ کو بائی فورس اپنا حق لینا پڑے گا۔ اب ذرا اس کا بیان دیکھیے، اس نے یہ بیان دیا ہے کہ جو فلسطینی پریزنز کے اندر ہیں، اسرائیلی جیلوں کے اندر ہیں، جو اس وقت تاریخ کا سب سے بدترین ظلم وہاں پر برداشت کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے وہ ڈیٹیلز رکھوں نا تو آپ کی روح کانپ جائے، آپ وہ سن نہ سکیں جو کچھ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی جیلوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اور ابھی بین گور نے یہ آرڈر کیا ہے، یہ بات کی ہے کہ ان کو گولیاں مار دو، یہ بین گور کا بیان سامنے آیا ہے۔ یعنی آلریڈی جو اپنی وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں وہاں پر، پھر جس طرح کا ٹارچر ان کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک صحت مند بندہ، ایک جوان، ایک 20-22 سال کا لڑکا بھی اگر گیا نا، وہ اگر سال بعد باہر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ اور آج اس نے کہا کہ ان کو گولیاں مار دی جائیں۔ ذرا دیکھیے اس کے اوپر مزاحمتی تحریک کا سخت ترین بیان سامنے آیا۔ Our Palestinian people will confront these criminal policies with all strength and fortitude, and the resistance forces will not abandon our brave prisoners۔ ہماری جو فورسز ہیں وہ پوری طرح سے لڑیں گی اور ابنڈن نہیں کریں گے اپنے پریزنرز کو، اور ہر ایک چیز کا جو حساب ہے، ہر ایک چیز کا جو بدلہ ہے وہ ان سے لیا جائے گا۔ یعنی ٹھیک ہے، آج ان کے پاس طاقت ہے، یہ والی طاقت کہ وہ بم گرا سکتے ہیں، وہ جو فلسطینیوں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے ان کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، لیکن جو یہ ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں اس ایک ایک ظلم کا ان کا بدلہ ان سے حساب جو ہے وہ لیا جائے گا، ان کو پوری قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے گی، اور ہم ابنڈن نہیں کریں گے اپنے لوگوں کو۔ یہ مزاحمتی تحریک کا بیان سامنے آیا، تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، سنگین صورتحال ہے، افسوسناک صورتحال ہے اور نازک صورتحال ہے۔ جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ڈیلے کہیں ہے، کہیں ایسکلیشن ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہم کئی ہفتوں سے بات کر رہے ہیں کہ
جب ہم تمام چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں، جب تمام چیزوں کو آن دی ٹیبل رکھتے ہیں کہ بھائی اگر سیز فائر ہونا ہے تو ساری شرطیں اسرائیل کو ماننا پڑیں گی، تو کیا اسرائیل وہ شرطیں مانے گا؟ نظر تو نہیں آتا. تو پھر دوسرا راستہ جنگ ہے. اور اگر سیز فائر ہوتا ہے تو اسرائیل شرطیں اگر مانتا ہے تو بھی تو فلسطین ہی کی فتح ہے. تو یہ اس وقت کے عام ترین و تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.